जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाम चलाने में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम है खुदा टॉपिक आप बाखूबी जानते हैं कि आज का टॉपिक है मुबारकबादियों पर। और सबसे पहली मुबारकबादी जो कि मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 5वें बाब में लिखी है, जहाँ पर खुदावंद ने अपनी मुनादी का आगाज़ किया और उसी दौरान चलते चलते खुदावंद फरमाते हैं कि मुबारक है वो जो गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अब दोस्तों, चैप्टर ये था और टॉपिक हमारा ये था कि ये जो लफ्ज़ गरीब है ये क्या है। क्या ये गरीब जो है वो झोपड़पट्टी के मालिक है? क्या ये गरीब जो है वो जो कचरा कुंडी पर होते हैं वो है? या ये वो गरीब हैं जो हम हैं? या गरीब जो अपने घरों से बाहर जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है? क्या आसमान की बादशाही ऐसों ही की है? तो आइए दोस्तों, कलाम खुदा में से देखते हैं। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे आज की आयत मुक़द्दसा, और हमारी मरकज़ी आयत है मुक़द्दस सुलेमान बादशाह की मार्फत लिखी गई वाइस की किताब। और वाइस की किताब में से हम पढ़ेंगे उसका 12वां चैप्टर और उसकी आखिरी 2 आयत 13वीं और 14वीं। इस इस्तबाक में क्या मरकूम है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फ़र्ज़ कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को हर एक पोशीदा चीज़ के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने कलाम खुदा में से बाखूबी सुना कि कलाम खुदा फरमाता है कि खुदा के हुक्मों को मान, और उसका कुल्ली फ़र्ज़ यही है, इंसान का कुल्ली फ़र्ज़ यही है कि वो खुदा के हुक्मों को माने, और आखिरत में खुदावंद अदालत के दिन इस तमाम अमल को काम में लाएगा। ये खुदावंद की शरीयत, खुदावंद का पाक फजल, खुदावंद खुदा की पाक रूह, खुदा का बेटा यीशु और खुदा रूह कुदुस और तहरीरी खुदा बाइबल मुक़द्दस हमें फरमाती है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं कि खुदा के हुक्म हैं क्या। खुदा के हुक्मों में से हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 5वां बाब, और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उसका 5वां बाब, मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 3 आयत, उसकी 3rd वर्स, उसकी 3री आयत, जहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदा का कलाम कुल्ली फ़र्ज़ है उसे मानना, और यहाँ पर खुदावंद फरमाता है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब हम जान चुके हैं कि आसमान की बादशाही उनकी है जो दिल के गरीब हैं। अब हम ऑनवर्ड आगे पढ़ते चले जाते हैं। अब जब दोस्तों आप ऑनवर्ड आगे पढ़ेंगे तो आपको एक और मुबारकबादी मिलेगी जो बिल्कुल इसी से सिमिलर है, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल इसी से सिमिलर है। मैं आपके सामने ये 8 आयतें हैं, ये 8 जो है मुबारकबादियाँ हैं, मैं 1 बाय 1 पढ़ता चाहता हूँ, तो आप देखिएगा कि कौन सी सिमिलर 2 मुबारकबादियाँ। सबसे पहले हम 3री आयत से शुरू से पढ़ते हैं। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दोस्तों, आपने बाखूबी पहचाना कि कैसे पहली मुबारकबादी और आखिरी मुबारकबादी, पहली मुबारकबादी और आखिरी मुबारकबादी का रिज़ल्ट सेम है कि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मगर पहली मुबारकबादी में हमें करना क्या है कि मुबारक है वो जो गरीब है, और गरीब नहीं बल्कि दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और 8वीं वर्ष में है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, तो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मतलब दिल के गरीब और रास्तबाजी के सबब से सताए गए, दिल के गरीब और रास्तबाजी के सबब से सताए गए, दोनों का अजर एक ही है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब दोस्तों, मुबारकबादियों का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, हमें सिर्फ मत्ती रसूल की इंजील में मुबारकबादियाँ नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि देखें ये पहली किताब ऐसी है जहाँ पर मुबारकबादियाँ हमें मिलती हैं। ये मुबारकबादियाँ जो हैं हमें अय्यूब की किताब में भी मिलेगी, ज़बूर की किताब में भी मिलेगी, और
غالباً خدا کا فضل ہے, خدا کا یہ شکر ہے کہ پیدائش کی کتاب میں بھی ہمیں مبارکبادیاں ملے گی. تو آپ پڑھیے گا, خداوند آپ کو بڑا فضل دے گا, بڑی برکت دے گا. تو یاد رکھیے گا, کوئی بھی اگر کہے کہ متی رسول کی انجیل میں صرف مبارکبادیاں ہیں تو آپ اسے ٹوکیے گا کہ نہیں, پیدائش سے لے کے ملاکی نبی تک آپ کو بے تحاشا مبارکبادیاں ملیں گی. شاید نئے عہد نامے میں اتنی نہیں جتنی اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامہ تناخ میں پائی جاتی ہیں. تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پہلی اور آٹھویں یعنی شروع کی اور آخری مبارکبادی کا اجر ایک ہی ہے. اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے, ہمارا ٹاپک ہے یہ غریب کون ہے اور یہ دل کے غریب کیا ہے. غریب کون ہے اور دل کے غریب کیا ہے؟ تو دوستو میں آپ کے سامنے ایک اور استباق پڑھے دیتا ہوں, آپ کو اس سے اور زیادہ تسلی ہوگی. پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب, پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی تا چوتھی آیت. پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی پہلی سے چوتھی آیت کو غور سے پڑھیے گا, سنیے گا میں کلام خدا میں سے کیا پڑھنے کو ہوں. اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی, سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے, اور سارا نے قرۃ اربا میں وفات پائی, یہ کنعان میں ہے اور حبرون میں کہلاتا ہے. اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا. پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت کے سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں. میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں. اور آپ اس اتباع کو جانتے ہیں, اس کہانی, اس کلام خدا کو, پاک سخن کو جانتے ہیں کہ خدا ان کے سورما نے وہ جو جگہ تھی گورستان کی اس سے خریدی بنی ہت سے. حالانکہ وہ انکار کر رہے تھے کہ تو ہمارا خداوند ہے, ہمارا آقا ہے, لیکن خداوند کے بیٹے نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ خریدنا ضرور ہے. تو تب اس کی بولی لگائے گی. لیکن ٹو دی پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے, وہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے درمیان, میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غریب لفظ کا مطلب کیا ہے, پھر دیکھیں گے دل کے غریب کیا ہے. غریب لفظ کا مطلب اگر آپ فارسی زبان میں دیکھتے ہیں, اوریجنل لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اور فارسی زبان میں جو غریب لفظ کا مطلب ہے وہ ہے مسافر, ہجرت کرنے والا, مائگریٹ کرنے والا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا, جس کا پرماننٹ کوئی راستہ نہ ہو, پرماننٹ کوئی جگہ نہ ہو, گویا کہ اس کا کوئی پرماننٹ ٹھکانہ ہی نہیں. ہجرت کرنے والا, مسافر یا مائگریشن کرنے والا. غریب کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے والا. اب جب یہ لفظ عربی میں آیا تو اس کا مطلب اور بدل گیا. اب پھر جب اردو زبان میں یہ لفظ آیا تو اس کا مطلب اور بدل گیا, یعنی پور پیپل, یعنی بہت زیادہ کنگال بھی اسے کہتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں ایک کتاب فرنگ آصفیہ, جب آپ فرنگ آصفیہ کی کتاب کو پڑھتے تو آپ کو پتہ چلے گا دوستوں وہ کچھ اس طرح کی کتاب ہے کہ اوریجنل جو زبانیں ہیں, مثال کے طور پہ ہاللویہ لفظ جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا عبرانی زبان کا لفظ ہے, لیکن یہ ہو بہو اٹھا کے اردو بائبل میں بھی لیا گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوریجنل زبان اور اس کے لفظ کو آپ کو فرنگ آصفیہ کی کتاب کے اندر ملے گا کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے اور یہ ٹرانسفر ہوتا گیا کن کن زبانوں کے اندر. آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر اردو کے علاوہ بہت ساری زبانوں کے لفظ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب میں پھر نئے عہد نامے میں لفظ سخن استعمال ہوا. لفظ سخن کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام پاک سخن, پاک کلام, یعنی کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں جب بلشزر ان مے خانوں میں میں نوشی کر رہا تھا, اپنے دربار میں میں نوشی کر رہا تھا شاہی برتنوں کے اندر جو خدا کی ہیکل کے پاک برتن تھے, تو وہاں دیوار سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور لکھتا ہے منے منے سکیل و فرسیل, یعنی کہ تجھے حکومت دی گئی, تو ترازو میں تولا گیا اور تو پورا نہ اترا. آپ دیکھتے ہیں وہ جو منے منے سکیل و فرسیل ہے وہ ایرامی زبان میں لکھا گیا. پھر یسوع مسیح پکارتے ہیں الوہی الوہی لما شبقتنی, یہ بھی ایرامی زبان کا لفظ ہے. تو آپ دیکھتے فارسی زبان کے لفظ, اردو زبان کے لفظ, عربی زبان کے لفظ, ایرامی زبان کے لفظ, عبرانی زبان کے لفظ بھی بائبل مقدس کے اندر پائے جاتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جیسے لفظ بے وقوف. اب بے وقوف جو ہے وہ بے وقوف ہے, عربی زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہے, لیکن ہم بے وقوف کو چلا کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, یا کچھ بھی کہتے ہیں. تو ان لفظوں کا بڑا ایک گیم ہے بائبل مقدس کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر, آپ کی لائف کے اندر. تو یہ لفظوں کے مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہاں پر اگر آپ اس مبارکبادی کو پڑھتے تو اس طرح پڑھیں گے, مبارک ہے وہ جو دل کے مسافر ہے, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے مسافر ہیں.
تو آسمان کی بادشاہی ایسا ہی کہ اب یہ دل کے مسافر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ تو چل گیا غریب لفظ کیا ہے. اب یہ دل کے مسافر کیا ہے؟ یہ دل کے غریب ہیں کیا؟ دل کے غریب جب آپ دیکھتے ہیں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے یہ استباق پڑھا، پیدائش کی کتاب جو کہ مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی، خدا کے پاک کلام، پاک سخن میں سے پہلی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن، یعنی کہ میرا یہ پرماننٹ علاقہ نہیں ہے، یہ میرا پرماننٹ علاقہ نہیں ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، یعنی کہ جو دل میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس زمین پر نہیں رہنا، اس زمین پر ہمارا کوئی کام نہیں، اس زمین پر ہمارا کوئی بخرا نہیں، اس زمین پر ہمارا کوئی اجر نہیں. تو دوستو پھر زمین پر ہمارا بچتا کیا ہے؟ ذلت، رسوائی، مصیبتیں، اور ان کا اجر آپ کو کہاں ملے گا؟ عرش مولا کے اوپر. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، مبارک ہے وہ مائیں، مبارک ہے وہ بہنیں، مبارک ہے وہ بھائی، مبارک ہے وہ والد، باپ جو اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارا اجر اس زمین پر نہیں، تمہارا علاقہ یہ زمین نہیں، تمہارا پرماننٹ گھر اس زمین پہ نہیں، تمہارا پرماننٹ گھر آسمان پر ہے، جہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں دیکھو میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان نہیں بلکہ کاسلز ہیں، بہت سے محل ہیں. یہاں پر آپ بھلے کرائے کے گھروں میں رہتے ہو، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے ہو، آپ کے پاس کوئی گھر نہیں، لیکن آپ یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے اس زمین پر اپنا نام نہیں بنانا، میں نے اس زمین پر دولت نہیں کمانی، جہاں پر کیڑا لگ جاتا ہے، جہاں پر نقب لگاتا ہے چور، میں نے وہاں جمع کرنا ہے جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ چور نقب لگاتا ہے. تو عزیزو سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اب زمین جو ہے وہ ہمارا پرماننٹ جگہ نہیں ہے، آسمان ہماری پرماننٹ جگہ. اب دل کے غریب کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کلام خدا بندی میں کہ میں روح القدس میں جب بپتسمہ لیتا ہوں تو میں کلام خدا کو آگے پیش کروں. میں ایک ہی نہ جب پا، میں ایک ہی نہ رہ لاں، میں بڑی بڑی بلڈنگاں جب اپنے کراچ نہ رہ لاں، میں آ بلڈنگاں نہ بناواں، میں او کار نہ بناواں، بنائے ضرورت کے تحت، لیکن انہی چکروں میں اپنی زندگی مت گزار دیں، کیونکہ ہمارا پرماننٹ ایڈریس اوپر کا ہے، یہ ریزیڈینشل ایڈریس ہے. شناختی کارڈ NIC پہ دیکھتے ہیں نا، ایک ریزیڈینشل ایڈریس لکھا ہوتا ہے اور ایک مستقل پتہ پرماننٹ لکھا ہوتا ہے. ہمارا یہ ریزیڈینشل ایریا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پرماننٹ علاقہ ہمارا اوپر کا ہے. یہاں پر ہم فی الحال عارضی طور پر ہے. ہمارا ایک ٹیسٹ چل رہا ہے جس کا رزلٹ ہمیں اوپر ملے گا. اور جن بچوں کو اپنے ماں باپ جو ہیں، جن بچوں کو یہ سکھاتے ہی نہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خدا کے کلام کو سکھانا ہے، خدا کے کلام کو پڑھانا ہے، کیونکہ ہم اس جگہ پر نہیں رہیں گے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں اس بدن کو، اس ہیکل کو ایک دن گرنا ہی ہے، اس بدن کو ایک دن گرنا ہی ہے، اس جسم کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور ہمارا پرماننٹ جو ایڈریس ہے وہ اوپر کا ہے. ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے یہ، لیکن بائبل سکھاتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو یہ دل میں سوچ کر بیٹھا ہے کہ میں نے یہاں نہیں رہنا بلکہ اوپر جانا ہے. اور یاد رکھیے گا اوپر وہی جائے گا جو مرکزی آیت پڑھے گا. اور مرکزی آیت کیا تھی؟ وائس کی کتاب کی مرکزی آیت یہ تھی کہ خدا کے حکموں کو مانو. اور خدا کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم یہ ہے ہر روز خدا سے باتیں یعنی دعا کرنا، ہر روز خدا کو پڑھنا اور ساتھ اس کی انجیل کی منادی کرنا. انجیل کی منادی تبھی ہوگی جب دعا کریں گے اور بائبل پڑھیں گے، ویسے نہیں ہوگی. تو خدا کا روح، خدا کا پاک بیٹا اور خدا یسوع مسیح یعنی کہ خدا باپ سب کے سب یہی ہے. یہ آپ سے ہر روز باتیں کرنے کو ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں آپ کو ایک اور آیت مقدسہ دیے دیتا ہوں تاکہ ان آیت مقدسہ سے آپ کو اور زیادہ کلیریفیکیشن ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 47واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 47واں باب اور اس کی 7ویں سے آنورڈ میں پڑھتا چلا جاؤں گا. 9ویں آیت، پیدائش کا کتاب اس کا 47واں باب اور 7ویں سے 9ویں آیت. غور سے سنیے گا دوستو اس استباق کو. اور یوسف نے اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی. اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہے. میری مسافرت کے برس 130 ہے.
میری مسافرت کے برس 130 ہیں. گو کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میرا اپنا ایک ملک تھا, خدا نے مجھے وہاں پر بڑا سرفراز کیا. گو کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں جہاں پر رہ رہا تھا بڑا خوش تھا, میرا اناج ختم ہوا, اب میں یہاں پہ ہوں. لیکن دوستو اس بات میں نبوت پائی جاتی ہے, اس کلام میں نبوت پائی جاتی ہے. وہ کہ ہو سکتا ہے وہ یہی بتا رہے ہوں کہ دیکھیں میں مسافر ہوں اور مسافرت میں چلتے چلتے میری 130 برس ہوگی. لیکن یہ کلام خدا ہمیں فرماتا ہے, کیونکہ یسایا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند وہ خدا ہے جو شروع سے انجام کی خبر دیتا ہے, یعنی پیدائش سے مکاشفہ کی خبر دیتا ہے. اور یہ پیدائش میں خدا بتا رہا ہے کہ خداوند کے سورما یہ کہتا تھے کہ تیرا خادم کی عمر مسافرت کی 130 برس کی ہے, یعنی کہ فی الحال میں 130 برس اس زمین پر مسافر ہوں. جب مر جاؤں گا تو میرا پرماننٹ ایڈریس اوپر کا ہے. ہاللیلویہ, خداوند کے بندوں کا شکر ہو, خداوند کے لوگوں کا شکر ہو. ہاللیلویہ. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اس آیت کو پورا کیسے کیا جائے گا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے, یعنی مبارک ہے وہ جو دل میں سوچ کر بیٹھے ہم نے یہاں پر منادی کرنی ہے, اذیتیں اٹھانی ہیں, ذلتیں اٹھانی ہیں, مصیبتیں اٹھانی ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اپنی سولی اٹھا اور میرے پیچھے چل. یہ راستہ کوئی پھولوں کا سیج کا راستہ نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اور اس آیت کو کلیئر کرتی ہے 8ویں مبارکبادی جو میں نے آپ سے ریپیٹ کروائی تھی. مبارک ہے وہ جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی بھی انہیں کی ہے. پہلے جو دل میں سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے مسافر ہیں, یعنی دل کے قریب, اور پھر وہ کرتے ہیں خدا کا کام جو مرکزی آیت میں پڑھا کہ خداوند کے حکموں کا کلی فرض کرنا, عطا کرنا. کلی فرض یہی ہے کہ خدا کے حکموں کو ماننا. پھر جب خداوند کی وہ منادی کرتے ہیں تو دوستو وہاں پر ہمیں ظاہر ملتا ہے کہ وہ راستہ بازی کرتے ہیں اور راستہ بازی سے وہ ستائے جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ مبارکبادی دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں, آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. لیکن یہ دونوں مبارکبادیاں ایک ہی ہیں دوستو. آپ دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک یہ فولڈ کرتی ہیں, ٹاپ ٹو باٹم. ٹاپ پر دل میں غریب اپنے آپ کو فیل کرنا, یعنی کہ میں دل میں سوچتا ہوں میں نے یہاں نہیں رہنا, اور جب میں دل میں یہ سوچ لوں گا کہ میرا جگہ یہاں نہیں تو ظاہر سی بات ہے میں مسیح کے کام کروں گا, اور جب مسیح کے کام کروں گا تو مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی, راست بازی کے سبب سے ستایا جاؤں گا. اور بائبل کہتی ہے جب تو راست بازی کے سبب سے ستایا جائے گا تو آسمان کی بادشاہی تیری ہی. دل میں اپنے آپ کو غریب سمجھے گا, دل میں اپنے آپ کو تو مسافر سمجھے گا, اس زمین پر تیرا پرماننٹ کوئی بخرا نہیں, تو آسمان کی بادشاہی تیری ہی ہے. یہی ہمارا باپ ابراہیم کہتا رہا, یہی ہمارا باپ یعقوب یہ کہتا رہا اسرائیل, جو کہ فرعون کے سامنے اور اسے 2 بار دعا بھی دیتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں دوستو سیکنڈ لاسٹ ورس میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. دوسرا پطرس نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا پاک سخن, اس کا پہلا عام خط. پطرس اس کا پہلا عام خط, اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. اور سے سنیے گا دوستو اس استباق میں کیا لکھا ہے. اے پیارو میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر, اپنے آپ کو اس زمین پر پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں. یعنی ان زمینی چیزوں سے پرہیز کرو, ان روپیہ پیسہ سے پرہیز کرو, ڈبل نوکریوں سے پرہیز کرو, تمہارا دنا کمانا پرہیز کرو. یہ تمہاری کمزوری نہ کہیں بن جائے. دنیاوی چیزوں سے, زمینی چیزوں سے پرہیز کرو اور اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان رکھو. اس زمین پر ہم پردیسی ہیں اور کیا ہیں, مسافر ہیں. اس زمین پر ہم پردیسی ہیں اور کیا ہیں جی, مسافر ہیں. میرے ساتھ اسی استباق کو آگے پڑھتے ہوئے آپ دیکھیے گا پہلا ہی پطرس اس کا 4تھا باب اور اس کی 7ویں سے 9ویں آیت. غور سے سنیے گا دوستو اس استباق میں کیا مرقوم ہے. سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے, بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو, کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو. بغیر بڑبڑائے, بغیر جھگڑے سے, بغیر لڑائی سے آپس میں کیا کرو, مسافر پروری. یعنی کہ بتاتے رہو ایک دوسرے کو, امید کراؤ کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں, ہمارا پرماننٹ جگہ جو ہے وہ اوپر کی ہے. تو یہ تب ہوگا جب آپ رفاقت رکھیں گے ایک دوسرے سے.
ایک دوسرے کو تسلی دیں گے, مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں لو, مصیبتیں آ رہی ہے کوئی بات نہیں, اس زمین پر ہمیں مصیبتیں اٹھانی ہیں. ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے, ہمارے باپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے, ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کو یہ تعلیم دے, ہمارے بھائی اپنی بہنوں کو یہ تعلیم دے, ہمارے ہسبینڈ اپنی وائفس کو یہ تعلیم دے, ہماری وائفس اپنے ہسبینڈ کو یہ تعلیم دے, یہ تعلیم دیں کہ ہم اس زمین پر مسافر ہیں, ٹینشن نہیں لو, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, خداوند سب بہتر کرے گا. اور میں آپ کے سامنے آخری آیت مقدسہ پڑھے دیتا ہوں, فلپیوں کی کتاب. دوستو یہ خداوند خدا کے وہ گہرے بھید ہیں, مکاشفات ہیں جو بہت کم آپ کو سننے کو ملتے ہیں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی اس منادی سے, شیئرنگ کی منادی سے بابرکت ہو, اور ان کے سامنے یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس زمین کے اوپر مسافر ہیں اور خدا کا کام کریں تاکہ ہمیں اجر اچھا ملے. آپ دیکھتے ہیں فلپیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17 سے 20 آیت, آخری آیت ہے. دوستو غور سے سنیے گا اس استباق کو. پس اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو, بس اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو, اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو, کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم کو بارہا کیا ہے, اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. اور یہ ہیں کون؟ آگے سنیے گا 19ویں آیت میں. ان کا انجام ہلاکت ہے, ان کا انجام ہلاکت ہے, ان کا خدا پیٹ ہے, ان کا خدا پیٹ ہے. جو پیٹ کے خادم ہیں, جو اس وقت خادمین روکڑا جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت خادمین انبار ذخیرے لگا کر بیٹھے پیسوں کے, اور وہ لوگوں کو تیار نہیں کر رہے کہ وہ انجیل کی منادی کریں, وہ لوگوں کو تیار نہیں کر رہے کہ وہ جائے لوگوں میں جا کے منادی کریں, وہ لوگوں کو تیار نہیں کر رہے کہ وہ جائے لوگوں میں جا کر خدا کا پرچار کریں, وہ لوگوں کو اس پیسے کو استعمال نہیں کر رہے. ان کے ذخیرے ان کی نسلوں کے لیے بربادی بنیں گے, ان کے ذخیروں کو خداوند ان کی ہڈیوں میں سے نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند کی دی ہوئی دولت ہے جس کے بارے میں وہ غلط بیانی کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ پیسہ میرا ہے, یہ جمع ہے, میں نے پراپرٹیاں بنا لی, میں نے بلڈنگیں بنا لی, میں نے گاڑیاں لے لی, اب مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. آپ کو خداوند نے پاسٹر صاحبان خاص کر یا فادر صاحبان خاص کر آپ لوگوں کو خدا نے عبادت خانے اس لیے دیے. یہ چرچ یہ خدا کا گھر نہیں ہے, خدا کا گھر آپ ہے, یہ بڑی بات ہے. آپ کو خدا نے عبادت خانے اس لیے دے تاکہ آپ یہاں سے خدا کے لوگوں کو پیدا کریں, خدا کے لوگوں کو بنائیں, خدا کے لوگوں کو تیار کریں اور دنیا کے کونے تک پہنچائیں, خدا کے حکموں کو دنیا کے کونے تک پہنچائیں, انجیل کی منادی کو دنیا کے کونے تک پہنچائیں, کلام خدا تحریری خدا کو کونے تک دنیا کے پہنچائیں. اور آپ جو پیسے والے خادمین ہیں, یہ آپ کا کام ہے, اور آپ سے باز پرس ہوگی, آپ سے باز پرس ہوگی. آپ کو پتہ نہیں ہے جو آپ نے پیسے جمع کیے ہیں یہ آپ کی نسلوں کی بربادی ہے. کس کے پیسے ہیں یہ آپ کے پیسے ہیں. کن سے لیے ہیں آپ نے پیسے, یہ کن سے ہدیہ کہہ کے لیے آپ نے. یاد رکھیے گا دوستو, میں اور سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, آپ سمجھدار ہیں اور سمجھ جائیں کہ خداوند آپ کو کیا کہتا ہے. پیٹ کے خادم اور آپ کی ہلاکت ہو چکی. اور آگے لکھا ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کیا ہے, دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. ٹو دی پوائنٹ 20ویں آیت, مگر ہمارا وطن آسمان ہے. یہ جو پیٹ کے خادم ہیں, بڑی خدمتیں 20 سال 30 سال 40 50 60 70 سال کر کے چلے گئے, اور پیسے کے پیچھے لالچی پیسہ جمع کر کے چلے گئے. کسی بچے کو تیار نہیں کیا, کسی خادم کو تیار نہیں کیا, انجیل کی منادی نہیں سکھائی, اور ایسی منادی جیسی کرنی چاہیے جیسے سیموئل کی تھی ایلی کاہن نے. یہی ایک دوں گا مثال, یہی ایک مثال ہے. جیسے ایلی کاہن نے سیموئل کی منادی کی 24 گھنٹے, ایسی آپ نے پرورش کسی کی نہیں کی. جیسی اس نے روحانی پرورش کی, آپ نے ایسی کسی کی نہیں کی. آپ نے پیسہ جمع کیا ہے اور یہ پیسہ آپ کو لے ڈوبے گا. جتنا بھی پرچار کر لو, سب جانتے ہیں کس کے پاس کتنا ہے. کوئی ادھر کانوں میں برکی نہیں ڈالتا, کانوں میں نوالا کوئی نہیں ڈالتا. یہ آپ کے لیے الٹیمیٹم ہے. آپ اپنے بچوں کو تیار کیجئے, جو کلیسیا کے اندر بچے ان کو تیار کیجئے, ان کو بتائیے ہم اس زمین پر غریب المسافر ہیں, ہمارے اس زمین پر کوئی بخرا نہیں. یہ لو پیسہ میں تم پر خرچ کرتا ہوں, پڑھو, یہ خدا کا کلام سیکھو, میں تمہیں وقت دیتا ہوں, میں تمہیں اپنا سب کچھ دیتا ہوں, لیکن جا کے منادی کرو.
مسافرت کی منادی کرو۔ دوستو یاد رکھیے ہمارا وطن آسمان ہے۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔